अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इल्मन व अमलन सालिहन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करम है, शुक्र है कि उसने मुझे और आपको तौफीक अता फरमाई। आज के इतने मसरूफियत वाले दौर में, नफ्सा नफ्सी वाले दौर में, भागम दौड़ वाले दौर में अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है कि मैं और आप इकट्ठे होते हैं ऑनलाइन और जो है वो सीरत मुबारका के बारे में जान रहे हैं। हमने पहले रहीक़ मख्तूम पढ़ी, सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद हमने सीरत उम्महातुल मोमिनीन पढ़ी और अब अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा रहे हैं सीरत अशरा मुबश्शरा पढ़ने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के कुछ रफ़ीक होते हैं, मेरे रफ़ीक जन्नत में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबाए-किराम की शान एक से बढ़कर एक और उनके जो है वो मुकाम तक कोई पहुंच नहीं सकता और सब अपनी अपनी जगह पे रोशन सितारे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ा, फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ा, अब खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अशरा मुबश्शरा में जो शामिल हैं। हम उन अशरा मुबश्शरा में उन सहाबा किराम की हालात ज़िंदगी देख रहे हैं कि उनके वो क्या काम थे, क्या लगन थी, क्या तरीकाकार था, क्या मकसद था और किस तरह से उन्होंने अपना जो है वो भरपूर हिस्सा डाला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बिशारतें दी। तो हम ये देखते हैं कि मक्का मुकर्रमा से 9 मील बाहर हदीबिया के मुकाम पर एक नीम खुश चश्मे के किनारे बबूल के दरख्त के नीचे रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हल्के में 1400 एहराम पोश जानिसार लिए जमा हैं और इनकी सवारी के जानवरों के अलावा दूर दूर तक कुर्बानी के ऊंट दिखाई देते हैं जिनकी गर्दनों में अलामत के तौर पर कलादे पड़े हुए हैं और इन सब के अंदर एक जोशो खरोश भी है और एक तनाव भी है। ज़बानें खामोश हैं, आंखें अपने हादी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस पर जमी हुई हैं और सारा मजमा हमत अनगोश है कि देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म देते हैं। मजमे की हालत तेगो कफन बांधे हुए मरने मारने वालों की सी है। कुरैश मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को उम्रे की गर्ज से मक्का में दाखिल की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, हालांकि उनको ऐसा करने का कोई हक नहीं था। बैतुल्लाह के हज और उम्रे का यकसा हक तमाम कबाइल के ऊपर था, कुरैश की कोई जारादारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बंद किए बैतुल्लाह के दरवाजे और बार बार की सफारतें नाकाम हो रही थी और कुरैश अपनी जिद पर अड़े हुए थे। ऐसे में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो सफीर बना के भेजा गया, जो कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं और हकीकी फुफी के नवासे भी हैं और कुरैश के ताकतवर और साहिब असर कबीले बनी उमैया के एक मुअज़्ज़ज़ फर्द भी हैं। बहुत संजीदा मिजाज, हलीमुत्तबा और वजी इंसान है, लेकिन कई दिन गुजर चुके हैं और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस नहीं आए। लश्कर इस्लामी में अफवाह गश्त करने लगी कि दामाद रसूल को कुरैश ने शहीद कर दिया है। इस मौके के ऊपर बहुत ज्यादा इज़्तिराब भी था, इश्तिआल भी था, बहुत नाजुक मौका था। मुसलमान अपने मरकज से 250 मील की तैयारी से दूर है, तैयारी कोई नहीं है, दूर है और कोई जंगी साजो सामान भी साथ नहीं है क्योंकि वो तो सर उम्रा करने के लिए आए थे। और जब उनको सफीर हज़रत उस्मान गनी को इस मौके पे बना के भेजा गया और जब खबर मशहूर हो गई, अफवाह उड़ गई कि उनको शहीद कर दिया गया है, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اللہ کے مومن بندوں، ہم صرف پرامن طریقے سے عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ ہم نے قریش کو ہر ممکن طریقے سے اپنے پرامن مقاصد کا یقین دلانے کی کوشش کی اور چاہا کہ ہم سے معاہدہ کر لے۔ آخری چارہ کار کے طور پر ہم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ کئی دن ہو گئے، نہ تو وہ خود واپس آئے ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں عثمان کے قصاص کے لیے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری گردن الگ نہ ہو جائے اور خداوند تعالیٰ اپنا فیصلہ پورا نہ کر دے۔ تم میں سے کون ہے جو میرے ہاتھ پر خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کرتا ہے؟ اور پھر آپ نے اپنا دستے مبارک کو ایک دستے مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کے لیے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی بے اختیار ہو کر عثمان رضی اللہ کے لیے کہ نبی کی قسم کا ہاتھ کے اپنے ہاتھ سے بہتر ہے انہوں نے پکارا، اور پھر 1400 کا مجمع صحابہ کرام کا انہوں نے ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر کے جو ہے وہ بیعت کی، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور پھر جو ہے وہ بالآخر صلح نامہ حدیبیہ مسلمانوں کے درمیان طے پایا، پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ زندہ ہیں، اور یہ واقعہ اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو جو ہے وہ فتح مبین قرار دیا۔ اور آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو ہے وہ تعریف فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں پاؤ گے۔ سجود کے ساتھ ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں، یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور جن کے اپنے ہاتھ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو اپنے دوسرے دستے مبارک پہ رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی کہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ ہوتے تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ بیعت کرنی تھی۔ تو یہ ان کی فضیلت، وہ بیعت رضوان کے ہیرو ہیں، اور ان کی اس قدر فضیلت اور ان کا اس قدر جو ہے وہ اعزاز و اکرام، اور ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ غنی کا لقب اور ذو النورین کا لقب، دو نوروں والے، آگے ہم پڑھیں گے کہ دو نوروں والے کیوں کہا گیا۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور ذو النورین دو نوروں والے کہلاتے ہیں، اور والدہ عروہ بنت قریظ ہیں، اور قبیلہ بنو امیہ ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر جا کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم جو ہے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے قسم کی جو ہے وہ صاحبزادی تھی، ان سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی، اس لیے وہ دو نوروں والے ان کا لقب پڑ گیا کہ یک کے بعد دیگرے جو ہے وہ دونوں نور ان کی جو ہے وہ اس میں شادی انہوں نے ان سے کی۔ اور پھر پیارے نبی سے 6 سال چھوٹے تھے، اور بعثت نبوی کے وقت آپ کی عمر حضرت عثمان غنی کی 34 سال تھی۔ اور اسلام جب انہوں نے قبول کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے انہوں نے جو ہے وہ ان کی دعوت سے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ ان کے والد نہیں تھے اور وہ اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے، تو چچا نے بہت زیادہ مظالم کیے، حالانکہ یہ بہت اونچے خاندان سے تھے، لیڈ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، تجارت پیشہ تھا اور بہت مال و دولت کی ریل پیل تھی، لیکن اس کے باوجود چچا نے بڑے مظالم کیے، اور چٹائی میں جو ہے وہ لپیٹ کے نیچے سے دھونی دے دی جاتی اور بہت مارا پیٹا جاتا اور بہت ظلم و ستم کیا جاتا، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اور اس قدر زیادہ صالح فطرت تھے اور خوش اخلاق تھے اور باحیا تھے کہ فرشتے بھی ان سے جو ہے وہ حیا کرتے ہیں، اور دیانتدار اور خوش معاملہ نوجوان کی حیثیت سے ممتاز اور نمایاں تھے، اور جاہلیت کے دور میں بھی کبھی جاہلیت کی برائیوں کے قریب بھی نہیں گئے، اسلام سے پہلے بھی نہ کبھی شراب، نہ زنا، نہ جوا، نہ قتل و غاری، نہ جھوٹ، نہ بددیانتی، نہ بدعہدی، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچ کر رہے، اور اس اپنی تجارت کے سلسلے میں روم، ایران
اور دور دور کے جو ہے وہ انہوں نے سفر کیے، اپنی دیانت اور امانت اور عمدہ اصول اخلاق کی بنا پر تجارت میں بڑی ترقی کی اور قریش کے ملک تجار کہلائے، لوگوں میں مقبول اور معزز ٹھہرے۔ اور آپ کے قبول اسلام میں جو ہے وہ حضرت بکر صدیق کی دوستی جو ہے وہ بڑا اہم اس نے کردار ادا کیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی حضرت بکر صدیق کے ساتھ ان کی گہری دوستی تھی۔ وہ بھی تاجر تھے، یہ بھی تاجر تھے، اور مل کے تجارت بھی کرتے تھے، اور ظاہر ہے دوستوں کی صحبت اور دوستوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس نیچر کے ہیں، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا۔ اور یہ پہلے جو ہے وہ 10 نشوش نصیب افراد میں شامل ہے۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ آپ چوتھے مسلمان ہیں، کہیں جو ہے وہ 14واں مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن آپ بالکل اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کو جنت کی جو ہے وہ بشارت آپ کی زندگی میں دی، ایک موقع پہ نہیں دی، 2-3 موقعوں کے اوپر جو ہے وہ دی۔ اور پھر ذوالنورین کا لقب جو ملا وہ ہم نے دیکھا، اور پھر ہجرت حبشہ میں بھی شریک ہوئے، جو موجودہ ایتھوپیا کہلاتا ہے نا۔ تو جب مشرکین کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اجازت دی۔ مہاجرین حبشہ کا پہلا قافلہ 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھے۔ یہ ہجرت 562 کے 590 میں ماہ رجب میں ہوئی، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عنہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اہل و عیال سمیت اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اور کچھ عرصہ بعد قریش کے مسلمان ہو جانے کی خبریں سن کے واپس آئے، اور جب یہ پتہ چلا کہ وہ تو ان کے مظالم تو ویسے کے ویسے ہیں اور یہ خبر غلط تھی، تو پھر واپس جو ہے وہ لوٹ گئے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت سارے کر کے چلے گئے بیت اقبا ثانی کے بعد، تو پھر جو ہے وہ آپ بھی وہاں سے ہجرت کر کے تو اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہ مدینہ منورہ جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ مواخات قائم کی، یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ مکہ میں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی۔ ہمیں مدینہ کی مواخات کا تو پتہ ہے، ہم کورس کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن یہ بات ہمیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مکہ میں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنوا دیا تھا سب کو، جو اسلام قبول کرتے چلے جاتے تھے، ایک اکیلا اور 2 11۔ تو جو ہے وہ اجتماعیت میں تو ایک فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کے ساتھ مل کے جو ہے صلاحیتیں اور قوتیں اور طاقتیں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں نا، 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 1 اور 1 11 بن جاتے ہیں۔ تو مکہ میں جب مواخات کروائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ان کی جو ہے وہ مواخات کروائی۔ تو مواخات کروانے کا کیا مقصد تھا؟ آپ کو کیا اس کا مقصد سمجھ آتا ہے؟ ذرا لکھ دیجئے گروپ کے اندر۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو پھر وہاں پہ حضرت اوس بن ثابت بن منظر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مواخات کروائی، بھائی بنوایا، جو کہ بڑے مرتبے کے صحابی تھے، اور شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کے بھائی تھے، اور 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ ثانی میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور پھر بدر و احد کے غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا جو ساتھی بالکل آغاز میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ قرآن کلاس میں شامل تھے کہ ہم نے بھی دوستیاں کروائی تھیں، ہم نے بھی اپنی کلاس میں سب کو بہنیں بنوا دیا تھا، آپس میں سہیلیاں بنوا دیا تھا، اور کہا تھا کہ ایک دوسرے کو میسج کریں، ایک دوسرے کو کال کریں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں۔ تو یہ مواخات کا قائم کرنا، آپس میں بہن بن جانا یا سہیلیاں دوست بن جانا، تو یہ کس لیے ہے؟ یہ ان کا کس لیے تھا؟ اس لیے کہ قوت طاقت ایک سے ایک دوسرے کو ملتی ہے، اور مضبوطی کے ساتھ مل کے دین کا کام جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیا جاتا ہے۔ تو اب جو نئے افراد آئے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی مواخات کو بھی تازہ کر لیں، جبکہ اس موقع پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جو اب کلاس میں نئے ساتھی آئے ہیں، پہلے والے ساتھی بھی جو آپس میں جو ہے وہ سہیلیاں بنی ہوئی تھی، دوست بنی ہوئی تھی، بہنیں بنی ہوئی تھی، ان کو تازہ کر لیں، اور جو نئے آنے والی ہیں ان کے ساتھ بھی آپس میں جو ہے وہ ربط ضبط بڑھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف لیں، کیونکہ ہم نے اجتماعیت کے ساتھ مل کے اس خیر کے کام کو انشاءاللہ تعالی آگے پہنچانا ہے اور اقامت دین کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو یہ مواخات اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپس میں کروائی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔
اور پھر مدینہ منورہ میں بھی حضرت عثمان غنی کا تجارتی کاروبار جو ہے وہ بہت خوب چمک اٹھا. کیوں؟ اور وہ جو ہے وہ زیادہ وقت تو صحبت نبی میں ہی گزارتے تھے اپنی، اور مال تجارت دوسروں کو مزاربت پر دے دیا کرتے تھے، اور جو بھی دولت اس سے حاصل ہوتی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ لگا دیتے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غزوات نبوی میں جو ہے وہ ہر جگہ شامل ہوئے. غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، اور پھر غزوہ تبوک کے اندر. اور غزوہ تبوک کے اندر جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، تو وہیں پہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہ رہے. انہوں نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار جو ہے وہ پیش کیے. اور اسی موقع کے اوپر ایک صحابی وہ بھی تھے کہ جن کو جی چاہ رہا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ لگاؤں، وہ تڑپ تھی، وہ لگن تھی، اور لیکن اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور چند کھجورے جو ہے وہ لے کے آئے، اور وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ پیش کی. اور پھر جب حضرت عثمان غنی نے یہ سارا سامان لے کے آئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی خوشنودی حاصل ہو گئی کہ کوئی بھی چیز نقصان ان کو نہیں پہنچا سکتی. اور پھر غزوہ ذات الرقاع علاقہ نجد کے موقع پہ جب پیارے صلی تشریف لے گئے تو مدینہ میں اپنا نائب حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ مقرر کیا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا. اور پھر جو ہے حضرت اسامہ کا لشکر انہوں نے جب روانہ کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں بڑے وہ کم عمر تھے، 18 سال کے تھے اسامہ، اور باقی سارے بڑی عمر کے بھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، اور حضرت عثمان غنی بھی اس میں شامل تھے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایک مرتبہ بھی ان کے یہ خیال نہیں دل میں آیا کہ سرتابی جو ہے ان کے نبی کے حکم سے جو ہے وہ کی جائے. پھر بہت سارے رفاہی کاموں میں بحیرہ روما کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، کیونکہ وہ پانی نہیں وہاں سے پینے دیتے تھے، اور پانی پینے کے لیے نہیں تھا، مسلمانوں کو بڑی سخت تکلیف تھی. تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اس کنویں کو یہودیوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. حضرت عثمان غنی نے جب یہ سنا تو یہودی کو منہ مانگی قیمت 20,000 درہم ادا کر کے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اچھا، وقف کا آغاز سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا. ان صحابی کا نام ذرا جلدی سے لکھ دیجئے کہ وقف کرنے کا آغاز کنہوں نے کیا تھا. پھر جب مسجد نبوی کی توسیع اپنے دور میں بھی کرنی پڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی کرنی پڑی، تو مسجد نبوی کی توسیع میں جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسجد کا مصلح قطع خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے، اللہ اسے اس سے بہتر جگہ جنت میں عطا فرمائے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلوبہ قطع خرید کر مسجد کی توسیع کے لیے دے دیا اور جنت کی ایک بار اور بشارت جو ہے وہ لے لی. اور جب اپنے دور حکومت میں بھی مسجد کی توسیع کرنی پڑی تو انہوں نے بیت المال سے نہیں پیسہ لیا، اپنے ذاتی پیسے سے جو ہے وہ سارا مال اس کے اوپر جو ہے وہ لگایا اور اس کی توسیع کی. اور پھر کاتب وحی بھی کہلاتے ہیں. ان کی تحریر بہت زیادہ پختہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ سے کاتب وحی کا کام لیتے تھے اور کاتبان وحی میں آپ کا نام نمایاں نظر آتا ہے. یہ قریش کے چند نوجوانوں میں تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اور اس وقت تقریباً صرف 16-17 لوگ جو ہے وہ مکہ میں تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی بھی جو ہے وہ شامل ہیں. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جو ہے وہ مشوروں کے اوپر اور تعاون کے اوپر بہت بھروسہ تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور حکومت میں بھی حضرت عثمان جو ہے وہ مشورے دیتے تھے اور حضرت عمر فاروق کی نامزدگی کے بارے میں خصوصی مشورہ بھی دیا اور وصیت بھی انہی سے جو ہے وہ لکھوائی حضرت ابوبکر صدیق نے. اور پھر جب ان کا حضرت
عثمان غنی کا انتخاب ہوا۔ حضرت عمر فاروق پر آپ جانتے ہیں نا، جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو انہوں نے شام سے جو 7 حضرات اس وقت حیات تھے، اور ان کو جو ہے وہ ان سے ایک مجلس مشاورت کے انتخابی کونسل جو ہے وہ مقرر کی، اور پھر وہ ہے ان کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کو اس وقت خلیفہ بنایا گیا، اور یہ تیسرے خلیفہ ہے نا، خلیفہ ثالث ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ان کی خلافت کا دورانیہ جو ہے وہ 12 سال ہے، جس میں سے 6 سال جو ہے وہ ابتدا کے امن کے، فتوحات کے اور خوشحالی کے ہیں، اور جو علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں فتح ہوئے تھے، ان سے آگے بڑھ کے انہوں نے فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ لیکن پھر جیسے فتوحات بہت زیادہ ہوتی گئی، ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا شام، اور اسی طرح سے پھر رنگ رنگ کے جو ہے وہ لوگ بھی شامل ہوتے چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے جیسے یہودیوں نے، مجوسیوں نے اور بدری قبائل نے، ان لوگوں نے بہت زیادہ کھار رکھی اندر سے نا حضرت عثمان غنی کے ساتھ، تو انہوں نے بہت زیادہ شورشیں جو ہے وہ برپا کر دی اور بہت زیادہ مسائل پیدا کیے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت زیادہ، ان کا لقب ہی غنی تھا، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں کھلا خرچ کرنے والے، کھلا دینے والے تھے۔ تو جب انہوں نے ان کی حکومت آئی تو انہوں نے عطیات میں 100 درہم سالانہ کا اضافہ کر دیا۔ وظائف جو بھی لگے ہوئے تھے، جو بھی جو ہے وہ عطیات دیے جاتے تھے، ان سب میں اضافہ کیا۔ رمضان میں کھانے پکوا کر مسجد میں رہنے والے عبادت گزاروں، مسافروں اور سائلوں میں تقسیم کرانا شروع کیے، جو ایک خوش آئند جو ہے وہ قدم تھا، جس سے آپ کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے علاقے جو ہے وہ فتوحات ہوئی ہیں، جب قبرص اور بعض رومی مقبوضات بھی، بحری بیڑے کا قیام بھی جو ہے وہ انہی کے کاموں میں ایک جو ہے وہ بڑا کام ہے کہ رومی وقتاً فوقتاً سمندر کی راہ شام اور مصر کے ساحلی علاقوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ ان کے پاس بڑا مضبوط اور منظم بحری بیڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بحری جنگوں اور بحری بیڑا بنانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کو جہاز سازی اور بحری جنگوں کا تجربہ نہیں تھا، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ جب حضرت عثمان غنی کا عہد آیا تو بحری بیڑے کی ضرورت بھی زیادہ شدت سے جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو گئی، تو پھر اس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا اور وہ بنایا گیا، اور پھر اس کی وجہ سے وسیع پیمانے کے اوپر جو ہے وہ آگے فتوحات جو ہے وہ ہوتی چلی گئی۔ الجزائر، تیونس، مراکش، طرابلس، شمالی افریقہ، حبشہ، اندلس، یہ سارے جو ہے وہ فتوحات ایک ایران، روم، افریقہ اور ترکستان تک جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔ خلافتی نظام حکومت کی نوک پلٹ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں خوب سنور گئی تھی، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی نے اس کو بہت عمدہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلے، اور جو ہے صوبوں کی تقسیم جو ہے فروقی میں تھی، حضرت عثمان نے تقریباً اس کو جو ہے وہ قائم رکھا۔ البتہ شام کا ایک ملک پہلے 4 صوبوں پر مشتمل تھا اور وہاں 4 گورنر تھے، تو پھر وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو وہاں کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے شام کا جو ہے وہ گورنر بنا دیا۔ فوجی انتظامات بہت اچھے کیے گئے، چراگاہیں اسپیشل خاص طور پہ بنوائی گئی، قائم کی گئی، زکوٰۃ کے مواشی بھی وہاں رکھے جاتے تھے، عام لوگوں کے مواشی بھی وہاں جو ہے وہ عام لوگوں کے نہیں جاتے تھے، زکوٰۃ کے مواشی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ رکھے جاتے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اقدامات کیے اس میں کچھ گورنروں کی جو ہے وہ نئے وہاں پہ جو ہے وہ تعیناتی کی گئی اور کچھ کو ہٹایا گیا، تو اس سے بھی لوگوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضطراب جو ہے وہ پیدا ہوا۔ پھر قرآن پاک کو ایک مصحف پر جمع کرنے کا امت کو جو ہے وہ اس کے اوپر متحد کیا، یہ ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ تھا۔ جب جو ہے وہ اسلام بہت زیادہ پھیل گیا اور دور دراز کے ممالک بھی فتح ہو گئے، تو بہت سارے ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جن کی زبان عربی نہیں تھی، تو قرات میں اختلاف پیدا ہونے لگا۔ مختلف علاقوں، مختلف قبیلوں کے عربوں میں تلفظ اور لہجے کا اختلاف تھا، اور جو نو مسلم اجمی تھے
ان کا بھی بالکل تھوڑا سا علیحدہ تھا. تو ایک بزرگ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان جہاد کے سلسلے میں 30 ہجری میں آرمینیا میں گئے ہوئے تھے. تو دو مسلمانوں کو قرآن مجید کی قرأت کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا. ایک کہہ رہا تھا کہ ایسے ہے تلاوت اور دوسرا کہہ رہا تھا نہیں ایسے ہے تلاوت. تو وہ فوراً واپس آئے, آ کے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے, منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے, اور سیدھا ان کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اس طرح امت میں جو ہے وہ نزاع پیدا نہ ہو جائے, تو اس کا کچھ جو ہے وہ تدارک کیجیے. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے ایک لہجے کے اوپر جو ہے وہ سب کو اکٹھا کیا کہ جو لہجہ قریش کا تھا ان کی زبان جو ہے وہ فصیح ترین عربی جو ہے وہ تسلیم کی جاتی تھی, اور پھر اسی کے اوپر ساروں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا. اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو ایک جو ہے وہ مصحف کی شکل دے کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوایا گیا تھا, وہ انہوں نے جو ہے وہ بلوایا, وہاں سے لیا اور اس کی نقلیں تیار کر کے اس کی نقول, اس کی کیا کہیں گے کہ فوٹو کاپی ہم کہیں گے آج کے دور میں, تو اس کی نقلیں جو ہے وہ تیار کی. حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت سعید بن عاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان کے اوپر مشتمل ایک بورڈ قائم کیا اور ہدایت کر دی کہ اگر تمہیں کسی کلمے میں اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان میں لکھا جائے, کیونکہ قرآن قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا ہے. چنانچہ اس متفقہ اور مصدقہ مصحف کی متعدد نقلیں نبوی رسم الخط میں تیار کی گئی, اور جس میں صحابہ نے اپنے قرآنی نسخوں کو عہد نبوی میں لکھا تھا اور جس کے مطابق جو ہے وہ مصحف صدیقی لکھا گیا تھا. تو تیار شدہ نسخے اہم اسلامی مراکز بصرہ, کوفہ, شام, یمن, مصر اور بحرین جو ہے وہ روانہ کیے گئے, اور ایک نسخہ جو ہے وہ مدینہ میں رکھا گیا, اور ایک نسخہ جو ہے وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا, کیونکہ وہ حافظ قرآن تھے لیکن اس کے باوجود قرآن سے دیکھ کے تلاوت کرنے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا, اور شہادت کے وقت بھی اسی نسخے سے جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے, اسی کے اوپر آپ کے مقدس خون کے قطرے گرے. اور یہ جو ہے نسخہ جو ہے آج کل ماسکو میں کہتے ہیں کہ موجود ہے وہاں کے میوزیم کے اندر. اور پھر ان کے 3 اور نسخے جو اس وقت کے لکھے ہوئے تھے, ایک مدینہ منورہ میں, ایک استنبول میں اور ایک مصر میں جو ہے آج بھی موجود ہے ان کے میوزیم کے اندر. اور باقی جتنے بھی تھے وہ سارے انہوں نے تلف کروا دیے, اور ایک کے اوپر جو ہے وہ سب کو ہی جو ہے وہ اکٹھا پوری امت کو کر دیا. یہ ان کا بہت بڑا ایک اہم کام ہے. جمع تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور میں ہی ہو گیا تھا نا, اور عہد صدیقی میں ہی, لیکن بعد میں جو اس کی کاپی کروا کے اور پھر ایک اس کے اوپر سب کو کر کے, تو یہ پورے جو ہے وہ اپنی حکومت میں انہوں نے اس وقت جو ہے وہ پہنچا دیا. پھر مختلف اقدامات, واقعات, مسجد حرام کی جو ہے وہ انہوں نے توسیع کروائی, مسجد نبوی کی توسیع کرائی, مدینہ کا حفاظتی بند بنایا کہ وہاں پہ سیلاب آ جاتے تھے تو پھر وہاں پہ بند تعمیر کروایا جس کو بند محروس جو ہے وہ کہا جاتا ہے. قلعے اور چھاونیاں تعمیر کی. اچھا اس وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوشحالی آ گئی تھی نا, زیادہ مال غنیمت آ گیا, لوگ خوشحال ہو گئے, اور کوئی اتنا وہ مشکلات ان کا دور گزر گیا. تو کیا جب انسان کے پاس زیادہ مال آ جاتا ہے, خوشحالی میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ عیاشی کی طرف چلا جاتا ہے. تو لوگوں نے طرح طرح کے تفریحی مشاغل ایجاد کر لیے تھے, اور کبوتر بازی عام ہو گئی تھی, اور غلیل سے شکار کرنے لگے تھے. تو عثمان غنی نے اپنی خلافت کے 8ویں سال میں ایک آدمی کو مقرر کیا کہ جو ان کو جو ہے وہ اس چیزوں سے روکتا اور باز کرتا, اور اس طرح کے تفریحی مشاغل کا رواج اس وقت پڑا, جس سے پتہ چلا کہ آنے والے وقتوں میں زمانے کا ہوا کا رخ جو ہے وہ کدھر کو جانے والا ہے. پھر انہوں نے عوام کی سہولت اور آرام کے لیے سڑکیں, پل, مسجدیں, مہمان خانے تعمیر کروائے, مسجدوں کے تنخواہ دار مؤذن مقرر کیے, کوفہ میں ایک عظیم الشان مہمان خانہ بنوایا, مدینہ کے راستے میں جگہ جگہ چوکیاں, سرائے اور کنویں تعمیر کرائے. نجد کی راہ میں مدینہ سے 24 میل کے فاصلے پر ایک بہت عمدہ اور وسیع سرائے تعمیر کروائی, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار بھی قائم کیا تاکہ مسافر جب وہاں آئے تو اپنی ضرورت کی اشیاء وہاں سے حاصل کر سکے. اور وہاں میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی تعمیر کروایا. اور حضرت عثمان غنی نے عوام کی ضروریات کے لیے بہت سارے
کنویں بحر سائے، بحر آمر، بحر ارلس وغیرہ بھی جو ہے وہ تعمیر کروائے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 سال تو یہ بہت زیادہ تعمیر و ترقی اور یہ سارے تھے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسلام اور جگہوں پہ بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اور یہودی جو پہلے ہی سے خار کھائے بیٹھے تھے اور ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، انہوں نے اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا۔ عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ یمن کا یہودی تھا، اور جو ہے اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کس طرح سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس نے اوپر سے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور پوری مہم چلائی اور بہت سارے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا، اور جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ بھی بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ باتوں میں جو ہے وہ آ گئے اور اس کے ساتھ لگ گئے، اور اس نے اس طرح کی شورشیں برپا کی اور اس طرح کے مسائل برپا کیے کہ جس سے جو ہے وہ حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اور چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت زیادہ نرم مزاج تھے، تو انہوں نے صرف بات سے ہی بتانے اور سمجھانے اور اس کے اوپر ہی جو ہے وہ زیادہ انہوں نے زور دیا۔ انہوں نے کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا کہ جیسے یہ جو ہے وہ بغاوتیں پروان چڑھ رہی ہیں تو ان کا فوری کوئی کلا کما کیا جاتا، چونکہ وہ نرم مزاج تھے، درگزر کرنے والے تھے، بہت زیادہ نرم دل تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تک وہ عملاً کچھ نہیں ہو جاتا تو اس کے اوپر کیسے وہ کوئی ایکشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ اپنے ساتھ سازشی جو ہے وہ ٹولے رلائے، اور جو ہے وہ ان کے دور حکومت کو جو ہے وہ خراب کیا، اور پھر ان کی شہادت بھی جو ہے وہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو ہے وہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرے رفیق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ امت مسلمان کے اوپر بہت احسان عظیم جو ابھی میں نے بات کی کہ قرآن پاک کی اشاعت اور ایک اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو قائم کرنا، کہ ان کے کارناموں میں سے تھا، بڑے بڑے کاموں میں سے تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی شرافت، سخاوت، مروت، تقوی، علم، حیا اور استقامت فی الدین کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تبھی تو پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، جب حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئی تو پیغمبر نے فرمایا اگر میری ایک اور بیٹی بھی بیاہنے والی ہوتی تو وہ بھی میں جو ہے وہ عثمان کے عقد میں دے دیتا۔ تو اس قدر زیادہ ان کی شرافت اور ان کا حسن اخلاق اور ان کی سیرت اور ان کا کردار، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے بقدر کفایت جو ہے وہ ان کا ماہانہ تھا، لیکن حضرت عثمان نے بیت المال سے کبھی کوئی روزینہ لیا ہی نہیں جو منتھلی تھا نا، بلکہ جو ان کی اپنی جو زمینیں تھیں اور جو ہے وہ اپنا ان کا کام تھا، اس سے بھی جو جتنا آتا وہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنے خاندان کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنی رعایا کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر دیتے تھے، اور اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مال کو روکا جائے۔ اور یہاں پہ اتنے وہ غلام آزاد کرتے تھے کہ جو ہے وہ مدینہ کی کوئی گلی ایسی نہ تھی کہ جہاں آپ کا آزاد کردہ غلام چلتا پھرتا نظر نہ آتا ہو۔ اور حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزیں بیکار ہیں، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، وہ زہد جس سے دنیا حاصل کی جائے، وہ لمبی عمر جس میں سامان آخرت تیار نہ کیا جائے۔ اور نیز یہ بھی آپ کا قول تھا کہ مجھے دنیا میں 3 باتیں پسند ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات کیا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2 ننگوں کو کپڑا پہنانا، نمبر 3 قرآن مجید خود پڑھنا اور اوروں کو پڑھانا۔ اس قدر زیادہ ان کو اس چیز کا جو ہے وہ شوق تھا، شغف تھا کہ قرآن پاک کے حافظ تھے لیکن اس کے باوجود قرآن کھول کے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے مصر کے صدر مرسی یاد آ گئے کہ ان کو جب وہ جمہوری طریقے سے ووٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ صدر بنے، لیکن سازشی ٹولے نے ان کو جو ہے وہ
نہ صرف اتارا اور بلکہ جیل میں قید بھی کیا، مقدمہ بھی ان کے اوپر، مقدمات بہت سارے جھوٹے بنائے گئے، اور انہوں نے وہ بھی حافظ قرآن خود بھی تھے، اور انہوں نے جیل میں جو ہے وہ قرآن کا نسخہ مانگا کہ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کو دیکھ کے وہاں سے پڑھیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ظالموں نے نہیں وہاں تک جو ہے وہ نسخہ جانے دیا قرآن پاک جان کر، اور ان کو جو ہے وہ وہیں پہ جیل میں ہی زہر دے کے جو ہے مروا دیا۔ مطلب مسلمان کے لیے جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو دشمن اندر سے بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پہلے کا دور ہو اور چاہے وہ آج کا دور ہو۔ جو غیر مسلم قوتیں ہیں، جو باطل قوتیں ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، اور وہ اپنا مشن چھوڑے ہوئے نہیں ہیں، پکڑے اور تھامے ہوئے ہیں، مقصد زندگی بنائے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک وہ اپنے اسی مشن اور اسی کام کے اوپر ہیں، اور وہ لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ ہنود ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، جو بھی ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں، ٹرائنگل مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، اور مسلمان آپس میں کٹے پھٹے ہوئے ہیں، اور آپس میں کوئی وہ جو ہے وہ جو اخوت اور محبت ہونی چاہیے وہ چیز جو ہے وہ نہیں نظر آتی۔ پھر یہ بھی تھا کہ جب عہد صدیقی میں مدینہ میں قحط پڑا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھیجے، اور مدینہ کے تاجروں نے آپ کو 15 گنا قیمت زیادہ پیش کی کہ ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بیچے نہیں، بلکہ کیا کیا کہ فقراء مدینہ میں تقسیم کر دیے، جو ضرورت مند تھے ان سب کو جو ہے وہ دے دیے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اگر کسی جمعے کو غلام آزاد کرنے کو نہ ہوتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے تھے، اور جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بھی 20 غلام آزاد کیے۔ انہیں آزاد کردہ غلاموں نے شہادت کے وقت آپ کے حملہ آوروں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور ان میں سے ایک لڑتے ہوئے جو ہے وہ شہید بھی ہو گیا۔ اور پھر حیا کا یہ حال تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو اسی میں حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، وہ کچھ کام اور بات اور پوچھ کے گئے، پھر حضرت عمر فاروق بھی آئے، وہ بھی اپنا کچھ کام اور بات پوچھ کے گئے، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، تو اسی طرح لیٹے ہوئے انہوں نے بات سن لی، لیکن تیسری دفعہ عثمان غنی آئے تو ان کے آنے کا سن کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنے لباس کو بھی درست کیا اور خود بھی درست جو ہے وہ ان کے ہو کے بیٹھے۔ عائشہ نے پوچھا تو بتایا کہ اس لیے کہ عثمان غنی بہت زیادہ حیا کرنے والے ہیں، تو ان کو ایسا نہ لگے کہ میری کسی وجہ سے وہ حیا کر کے چلے جائے اور جو بات کرنے آئے وہ پوری نہ کر سکیں، یعنی کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا جو ہے وہ فوراً درست کر لیا۔ اور مزاج میں عثمان غنی کی بہت زیادہ سادگی تھی، غلاموں خادموں کی موجودگی میں بھی اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر لیتے، رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو کسی غلام کو نہ جگاتے، خود ہی اپنے پانی لے کے وضو کر لیتے، اور پھر تہجد کی نماز میں طویل قیام کرتے، اور سب کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مساوانہ سلوک کرتے۔ ایک مرتبہ ناراض ہو کے ایک غلام کا کان مروڑا، لیکن فوراً پشیمان ہوئے اور اسے کہا تو بھی میرا کان اسی طرح مروڑ، اس نے انکار کر دیا، آپ نے اسے مجبور کر دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں نہ صرف کہ مسلمان بلکہ غیر مسلموں نے بھی بہت زیادہ لکھا ہے۔ انگریز ناول نگار شاعر ٹامس ہارڈی کہتا ہے کہ عظیم انسان شہاب ثاقب کی طرح ہوتے ہیں، وہ دنیا کو روشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو بسم کر ڈالتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جس طرح کی بھی مثال ایسی ہے، ایک عظیم انسان تھے، انہوں نے ملت اسلامیہ کو بالخصوص اور دنیا کو بالعموم بہت کچھ دیا، ان کا شمار ہمیشہ دنیا کے عظیم انسانوں میں ہوگا۔ وہ انصاف پسند غیر مسلم بھی ان کے حالات اور کارنامے پڑھ پڑھ کر تعجب کرتے ہیں اور تحسین کرتے ہیں۔ اور اسی طرح 35 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ بغاوت کے دوران جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا، جبکہ وہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں تھے، اور ان کے جو ہے وہ جب شورشیں برپا ہوئی، بغاوت برپا ہوئی، اور وہ باغی جو ہے انہوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا،
اور حضرت عثمان غنی جو ہے وہ ان کو تذکیر کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، ان کو جو ہے وہ تقریر کے ذریعے بتاتے رہے، ان کو توجہ دلاتے رہے کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور تم لوگوں کے جو اعتراضات ہیں اس کے بھی انہوں نے پورے ان کو صحیح جواب بھی دیے، اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی، اور ان کا حل کرنے کے لیے بھی. لیکن چونکہ وہ مسلمان، اوپر سے مسلمان تھے، لیکن اندر سے تو ظاہر ہے وہ یہود کی اس سازش کو پورا کر رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان خلیفہ کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اسلام کے نظام کو ختم کر دیا جائے. اس لیے انہوں نے ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں سنی اور ان کو شہید کر دیا. شہادت کے وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے سورہ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس میرے لیے کافی ہے میرا اللہ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے اوپر جب آئے وہیں پہ ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور اس جگہ پہ خون گرا، اور جو ہے وہ ابھی بھی وہ میوزیم میں موجود ہے وہ نسخہ جس کے اوپر ان کا خون بھی جو ہے وہ لگا ہوا اسی طرح سے. اور امت مسلمہ نے اپنا ایک عظیم رہنما کھو دیا. انہوں نے اپنی ذات کے لیے کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. حضرت علی نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ مدافعت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میری مدافعت یہی ہے کہ میرے لیے تلوار نہ اٹھائی جائے، مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف نہ اٹھے. تو انہوں نے ان کو بھی منع کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ اوصاف اور فضائل میں کہ شرع و حیا میں وہ بے مثال تھے، سخاوت میں بھی بے نظیر تھے. اور یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکی کہ فرشتے بھی ان سے جو ہے وہ حیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کی زندگی ایمان، سخاوت، حیا اور قربانی کا عملی نمونہ ہے. ان کی خلافت اسلامی تاریخ کا سنہری باب ہے، اور ان کی شہادت سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت ہے، کیونکہ جو ہے وہ ان کا جرم کوئی نہیں تھا، اور جو ہے انہیں ان کے اوپر انہوں نے کھانا پینا سب جو ہے بند کر دیا نا، اور اندر جانے نہیں دیا ان کے گھر کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ کھانا اور پینا کوئی بھی چیز. تو ان حالات میں بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت آرام اور سکون سے اندر جو ہے وہ کر رہے تھے. ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی تو تلوار سے دشمن سے بچانے کے لیے، تو ان کی اپنی انگلیاں بھی جو ہے وہ 4 انگلیاں بھی ان کی اس کے اندر جو ہے وہ کٹ گئی. اور ان کے جو ہے وہ اولاد اور بیویوں میں جب ان کی 17 یا 18 جو ہے وہ ان کی اولادیں ہیں. حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیوں کے بعد جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ فاختہ بنت غزوان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی شادی کی. پھر عمرو بنت جندم ہے، فاطمہ بنت ولید ہیں، ام البنین ہے، ربلہ بنت شائبہ ہیں، اور نائلہ بنت فرازہ ہیں. ان سب سے جو ہے وہ آپ کی اولادیں تھیں. اور ان کی جو ہے وہ شہادت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے بعد چوتھے جو ہے وہ خلیفہ بنے. ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، جو نیک عمل کریں گے، میں اسی طرح زمین میں خلیفہ بناؤں گا جس طرح اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو خلیفہ بنا چکا ہوں. ان کے اس جو ہے وہ اس کام سے ان کے دین کی بنیادوں کو جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ کروں گا. یہ جب میں اس کی تفصیل پڑھ رہی تھی تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر دل دکھی اور پریشان بھی ہوا کہ اتنے روشن ستارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور جب خلافت کا آخری دور آیا ہے تو بہت زیادہ مشکلات سے دو چار ہوئے ہیں، اور ان کی شہادت جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مظلومانہ شہادت سب سے زیادہ جو ہے وہ کہلاتی ہے. جو ان کی حیات طیبہ تھی اس میں جو اہم کام تھے اور اہم کارنامے تھے، ساری کی ساری زندگی شروع سے لے کے آخر تک، اسلام قبول کرنے سے لے کے اپنی خلافت اور شہادت کے آخری دن تک خدا خوفی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے اپنے لیے وہ روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے جو ہے وہ ہماری زندگیاں بھی دین کے مطابق بن سکیں.
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.